बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पिछले कुछ दिनों से हमने इस सिलसिले का आगाज़ किया है। दोस्त अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उन्हें किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल नहीं होता। तो आपने करना क्या है, बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें एक ऑप्शन होगा ऑल का, उसे जाकर आप सिलेक्ट कर लें, तो फिर कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। फिर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला, ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान में DGI SPR टेलीविजन पर आए और उन्होंने इस हमले के हवाले से तफसीलात कौम के सामने रखी और पाकिस्तान से बाहर आपको मुसलसल दुनिया का मीडिया इस हमले के हवाले से अपडेट कर रहा था। पाकिस्तान का मीडिया खामोश था। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट सोर्सेस इस हमले के हवाले से आपको तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के आपको दर्जनों इंटरव्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर मिलेंगे और ये कोई फेक इंटरव्यूज़ नहीं है, AI से जनरेटेड इंटरव्यूज़ नहीं है, लेकिन ये इंटरव्यूज़ आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलेंगे। ज़ख्मियों के कुछ इंटरव्यूज़ हमने देखे टेलीविजन चैनल के ऊपर और वो तारीफ़ कर रहे थे इस ऑपरेशन के हवाले से। पहले आपके सामने इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान की जो अफवाज का ताल्लुकात आमा का जो उनका शोबा है, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और DGI SPR इस हवाले से क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया जाने वाला क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। SSG कमांडोज, FC और सिक्योरिटी एहलकारों समेत पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आपने देखा होगा कि जो वीडियो रिलीज़ की गई, इसमें एक ड्रोन उस जगह की जो फुटेज है वो कैप्चर कर रहा है जहां पर इन तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर बिठाया गया। मुख्तलिफ इनकी टोलियां वो बनाते हैं, कुछ को पहाड़ों में लेकर गए, कुछ को शहीद कर दिया जाता है लोगों के सामने और फिर कुछ को वहां से भगा दिया जाता है। तो इस फुटेज के अंदर ये देखा जा सकता है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। क्योंकि उसके कॉपीराइट से मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन पूरी दुनिया ने ये फुटेज अब देख ली है और इस फुटेज में जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने कार्रवाई की ये आपको नज़र आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कामरान शाहिद के जी प्रोग्राम में गुफ्तगू की। वो ये कहते हैं कि 33 दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए। FC के 4 जवान शहीद हुए और तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। और दहशतगर्द मास्टरमाइंड अफगानिस्तान से मुसलसल ऑपरेट कर रहा था। FC के 4 जवान शहीद हुए हैं जी। ये भी बताया जाता है जिन्हें पिकेट के पास शिद्दत पसंदों ने हमला करके मारा और उन्होंने दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जानी नुकसान के हवाले से कोई तादाद नहीं बताई। अब ये भी इसके अंदर एक सवाल ज़रूर था। अच्छा, मैंने ना कुछ वीडियोस देखी हैं जो मुझे कोयटा से जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने ये फुटेजेस हमारे साथ शेयर की, जिसमें आपको पाकिस्तान की फ़ौज इन लोगों को रिसीव करते हुए नज़र आ रही है। ऑब्वियसली ये भागे वहाँ से अपनी जान बचाकर और नंगे पाँव हैं। बहुत सारे लोग आपको इसमें नज़र आएंगे और वो भाग रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। आखिरकार उन्हें रिलीफ ट्रेन्स के अंदर वो सवार होते हैं और फिर उन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया जाता है। जिन लोगों ने अपनी कहानी सुनाई वही कहते हैं कि क़यामत का मंजर था। हमारी आंखों के सामने लोगों को शहीद किया जा रहा था, टोलियों में तकसीम किया गया। और आपकी कौमियत क्या है, आपका ताल्लुक़ किस सूबे से है, ये सवाल पूछते जाते और टोलियां बना बना कर लोगों को अलग किया गया। और उसके बाद जब भी जिसका दिल चाहता वो किसी को भी इशारा करता, वो अपनी जगह पर खड़ा होता और उसे गोलियों से भून दिया जाता। तो सर एक क़यामत का मंजर था। हमने ये लोग जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अगर आप इनकी गुफ्तगू सुने, पाकिस्तान में तो शायद ये वीडियोस आप तक रसाई जो है ये मुमकिन नहीं होगी, लेकिन इन वीडियोस के अंदर आपको इन लोगों की सच्चाई नज़र आएगी कि क्या वो देख कर आए और क्या हालात थे। जो लोग वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए, इनकी रुदात ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है कि जो सिक्योरिटी का मामला है बलूचिस्तान में वो किस हद तक ख़राब हो चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही थी, वो लापता थी, गुमशुदा थी। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अपना तमाम गुस्सा जो है वो निकाला। DGI SPR जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ मखसूस सियासी अनासर, ये उनकी पॉलिटिकल गुफ्तगू थी, सोशल मीडिया को एक्टिव किया। रियासत के साथ खड़ा होने की बजाय दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा किए। कुछ अनासर ज़ाती इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। अवाम इंतशारी सियासत के पीछे हाथों को समझते हैं। देखिए, ये मौका नहीं था कि हम कुछ सियासत पर बात करें,
لیکن یہ جتنی بات انہوں نے کی اتنی ہی بات آپ کو بلکہ اس سے زیادہ آپ کو پاکستان میں مسلم لیگ نون کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انہوں نے تو جی کوئی لمٹ ہی نہیں اس گفتگو کی جو وہ کر رہے ہیں. ایک تو جعفر ایکسپریس کا جو ڈرائیور ہے جی اس کے بارے میں پہلے خبر آئی کہ اسے شہید کر دیا گیا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہے، اور پھر اس کا ایک ویڈیو پیغام بھی اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئے گا. حملے سے فرار ہونے والوں کی گفتگو کے کچھ جو جملے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جو قیامت کا منظر وہ بیان کر رہے ہیں اصل میں وہ تھا کیا. جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کے بعد شدت پسندوں سے فرار ہو کر کچھ لوگ جو پہنچے ان میں محبوب حسین بھی ہے جی، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی کام سے گھر واپس جا رہا تھا کہ اس ٹرین کا مسافر بنا جو حملے کی زد میں آئی. دھماکے کے بعد 1 گھنٹے تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا اور پھر سب مسافروں کو مسلح افراد نے ٹرین سے باہر نکال کر علیحدہ علیحدہ ٹولیوں میں تقسیم کر دیا. محبوب حسین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ تقسیم کی شناخت تھی کہ کون سندھی ہے بتاؤ، لوگوں نے بتایا، کون بلوچی ہے بتاؤ، اور پھر لوگوں کو جب تقسیم کر دیا جاتا ہے سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتون، ایف سی، فوجی کون تھا، اور پھر لوگوں کو ان کی جو شناخت تھی اس کے حساب سے ظلم اور جبر اور فسطائیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. دہشت گردی کا سامنا کیا. آج اس شناخت پریڈ جو ان لوگوں نے کی اس کے بعد ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. محبوب حسین یہ بھی بتاتے ہیں کہ رات بھر فائرنگ ہوتی رہی. ان کے مطابق ان کے قریب ایک شخص کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ اپنی 5 بیٹیوں کا واسطہ دے رہا تھا. ایک بندہ آیا، اس سے کہا کہ یار مجھے نہ مارو، میری 5 بیٹیاں ہیں، میں مزدور آدمی ہوں، ان کے لیے مجھے گھر جانا ہے. وہ اس قسم کے ترلے دے رہا ہوگا نا کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے، لیکن شاید یہ اس کی آخری گفتگو تھی. 5 بیٹیوں کا واسطہ بھی کام نہیں آیا اور آخر کار اس کو موت جو ہے وہ دے دی جاتی ہے. تو سر یہ کس طرح سے وہ لوگ جو آج آپ کو ان کے حق میں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ماضی میں جو لوگ ان کے حق میں بولتے تھے یہ پاکستان کے کبھی بھی سجن نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں. جو لوگ سندھی، بلوچی، پشتون، فوجی، ایف سی، اہلکار، ملازم یہ شناخت کرنے کے بعد لوگوں کو گولی مارے، وہ کس طرح سے پاکستانی ہو سکتا ہے؟ وہ تو خیر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں اور ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں علیحدہ ملک جو ہے وہ چاہیے. تو یہ ان کا خواب ہے جو ہمیشہ خواب ہی رہے گا. محبوب حسین یہ بھی بتاتے ہیں کہ پوری رات گولیاں چلتی رہی. حوالدار اللہ دتا ٹرین حملے کی جگہ سے بھاگ کر کوئٹہ پہنچنے والوں میں فوج کے ایک سابق حوالدار بھی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں سکریپ خریدنے کا کاروبار کرتا ہوں اور میرا تعلق لاہور کے علاقے شادرہ سے ہے، اور ان کے سامنے ان کی پھوپھی زاد بھائی کو ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. یہ ہلاک کا ورڈ جو ہے جی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. شہید کر دیا گیا. وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ نہ مارو مگر ان کی جان بخشی نہ ہو سکی. تو آپ جسٹ امیجن کریں وہ ویژولز کیا ہوں گے، وہ جو اس کے ذہن میں وہ جو عکس تھا، وہ جو منظر تھا وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا اور اب وہ منظر کبھی بھی ہٹ نہیں پائے گا. نور محمد اور ان کی اہلیہ جو وہاں پر موجود تھی، تو اہلیہ نے کہا کہ بچے یہ مت کرو، لیکن وہ بچے شاید شیطان کی اولاد تھے، وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے معصوموں کو اپنے قہر کا نشانہ بنایا. یہ تمہاری جو آزادی کی تحریک ہے نا، یہ کبھی تمہیں ملے گی نہیں، کیونکہ یہ آزادی کی تحریک معصوموں کے خون سے جو تم جس بنیاد کو رکھ رہے ہو اور جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہارا ملک کبھی نہیں ہوگا. ان کی بددعائیں تمہارا ہمیشہ تعاقب کریں گی، یاد رکھنا. ویورز، سرفراز بگٹی صاحب بھی آخر کار جی آ گئے اسمبلی کے فلور پر. وہ شیر بنے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اچھا، جب یہ عمران خان بات کرتا ہے نا کہ یار ان سے ڈائیلاگ کرو، ریاست کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ غدار وطن، اور دیکھو طالبان خان، یہی ہم نے سنا نا. لیکن آج سرفراز بگٹی صاحب بھی اسی قسم کی باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ریاست نے ابھی تک یہ جنگ لڑنا شروع ہی نہیں کی. ریاست نے جنگ لڑنا شروع کی تو بتاؤں گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. بندوق اٹھانے والے کو بندوق سے ہی جواب دیں گے. یہ انہوں نے باتیں کی. کیا ہو نا کنٹونمنٹ میں تمہیں بتائیں، جو چھٹی پر جا رہا تھا وہ فوجی نہیں تھا، وہ ایک عام پاکستانی تھا، سول تھا، لیکن تم نے اسے بھی اپنی گولی کا نشانہ بنایا. ویورز، آج پاکستان میں نا ایسا لگا کہ وہاں پر ایک آپریشن ہو رہا ہے اور ایک آپریشن حکومت کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کرنے کی کوشش کی. عطا تارڑ صاحب ہوں، انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی، اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کا
جہاں جہاں بھی آپ کو ان کا کوئی رکن نظر آئے گا، کوئی ورکر نظر آئے گا، کوئی ان کا وزیر نظر آئے گا، وہ پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. جس طرح یہ آپریشن اور جس میں پاک فوج یہ آپریشن جب کر رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف شاید اس میں ملوث ہے. اب یہ تمام باتیں کس طرف جا رہی ہیں؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک محاذ کریٹ کیا جا رہا ہے. ملک کی سب سے بڑی جماعت جسے عوام نے منتخب کیا، وہ دہشت گردوں کے ساتھ آپ اسے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ جو اس ملک میں سیاسی دہشت گردی ہو رہی ہے، جب بھی ان کا اقتدار آتا ہے کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے. آپ نے اگر ایک بات نوٹ کی ہو نا، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آتا ہے، نون لیگ کا دور آتا ہے، تو ملک میں دہشت گردی کی لہر بھی آپ کو نظر آئے گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ان دونوں خاندانوں کو دینا پڑے گا. ویورز، نعیم حیدر پنجوتا نے اس پہ ایک رد عمل بھی دیا اور بہت ہی اہم جملہ نعیم پنجوتا نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے اور ریاست مخالف جماعت قرار دینے کے لیے ایک بڑا ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. دہشت گردوں کی آپ نے شناخت کرنی ہے، لیکن آپ تو عمران خان، بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے ورکرز پر ہی دہشت گردی کے مقدمات درج کر رہے ہیں، تو آپ اصل دہشت گردوں تک کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیں، آج عرفان صدیقی صاحب سے پوچھیں نا کہ انہوں نے 2 سالوں کی ایک انہوں نے کتاب غالباً کوئی اسے مجموعہ اکٹھا کیا پاکستان تحریک انصاف اور پھر باقی لوگوں کے حوالے سے، اس کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور ملک احمد خان 9 مئی کا حوالہ دے کر آپ کو یہ جو آپریشن ہوا اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو 9 مئی ایک الگ واقعہ تھا، اور یہ واقعہ جس کا ریاست کی ریڈ کو چیلنج کیا گیا، آپ اسے کیسے آپس میں جوڑ سکتے ہیں؟ شاید ان کو لگتا یہ ہے کہ کیونکہ اب حالات تو خراب ہو ہی رہے ہیں اور ہماری نالائکی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے، ہمارے اتحادی کچھ نہیں کر سکے، ہم جن کے سہارے اس حکومت میں بیٹھے ہیں وہ سہارے کچھ نہیں کر سکے، تو لہٰذا کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف ان کے اوپر ہم اپنا پورا زور لگائیں. اور یہی کچھ ہوا. ویورز، آج مسئلہ کہاں تھا یہ میں آپ کو چیزیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. 4 چیزیں جی بڑی امپورٹنٹ ہیں جو بیسک لیپسز ہم نے دیکھے. پہلا لیپس ہے جی سیکیورٹی لیپس. انفارمیشن انٹیلیجنس کس کی ذمہ داری تھی؟ جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ علاقہ اور کچھ لوگ گھات لگا کر حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر اس طرح کا جو آپ نے موومنٹ کی ہے ٹرین کے اندر جو فوجی جوان گئے، آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. ایک چیز یہ ہو گئی. پھر سیکیورٹی انٹیلیجنس کہاں پر تھی، اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور پھر ریئیکشن ٹائم کتنا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ریئیکشن ٹائم کیسا تھا، اسے بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن لیپس. سب سے بڑا جو مسئلہ رہا نا آج پاکستان میں، آج کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ آپریشن جاری ہے، پاکستان میں بتایا جا رہا ہے آپریشن ختم ہو گیا، تو ہمیں ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آئے. یہ ان کا کام تھا نا. اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے کسی قسم کی پریس کانفرنس کرنی ہو تو جناب آپ عطا تارڑ صاحب کو بھی دیکھیں گے، باقی لوگوں کو بھی دیکھیں گے، اور سارے باری باری آ کر نا حاضری لگوائیں گے. لیکن جب پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ آیا تو آپ نے یہ معاملہ پاکستان کی افواج پر چھوڑ دیا کہ جناب جب وہاں سے پریس کانفرنس ہوگی یا پیغام آئے گا تو پھر کوئی بات کرے گا. البتہ سارا دن جو ہے وہ تنقید ضرور ہوتی رہی. انفارمیشن لیپس تھا. لوگ کنیکٹ کرنا چاہتے تھے انفارمیشن کی بنیاد پر، شاید یہ کام نہیں ہو سکا. تیسری چیز اسٹریٹجک لیپس تھا. پھر پولیٹیکل لیپس ہے. اسٹریٹجک لیپس یہ ہے کہ یہ جگہ آپ نے لوگوں کو، آپ کو جب معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر کیوں ٹرین کا انتخاب کیا گیا؟ میں تو آج حیران رہ گیا. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی کہتے ہیں جی ٹکٹیں بڑی مہنگی ہو جاتی ہیں، جہاز سے لوگ سفر کریں، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. ایک فوجی یار، ایک عام اسکریپ کا جو ڈیلر ہے، جو اسکریپ خریدنے کے لیے اگر کوئٹہ گیا یا کہیں اور جاتا ہے تو وہ جہاز کی ٹکٹ کیسے افورڈ کرے گا؟ وہ ویڈیوز پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر نہیں دکھائی جا رہی، جس میں ایک ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ بلاؤ نا ایس ایچ او کی مار، جسے کہتے تھے کہ سب ایس ایچ او کی مار ہے اور ہم اسے مذاکرات نہیں کریں گے. کہاں ہیں وہ؟ تو یہ ویڈیوز جعلی نہیں ہیں، بلکہ اس دہشت گردی کی طرح جو آج پاکستان میں ہم نے دیکھی، اسی طرح یہ ویڈیوز بھی اصلی ہیں اور آپ سے یہ سوال کر رہی ہیں. ویورز، پولیٹیکل لیپس اس ملک کے اندر ہے. کہیں پر بھی آپ کو پاکستان کی سیاسی جماعتیں نظر نہیں آ رہی. ان سیاسی جماعتوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کی پالیسی نہیں ہے. آج پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اس واقعے کے بعد مریم نواز کی ویڈیوز ٹرینڈ کر رہی ہیں، جس میں وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہی تھی، مسنگ پرسنز کی بات کر رہی تھی. جب یہ عمران خان بات کرتا ہے یا عمران خان کی جماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی اور بات کرتا ہے تو آپ اسے غدار وطن کہتے ہیں. کہ دیکھو مریم کی وہ تقریر جی بڑی اس وقت وائرل ہے، جس میں مریم نواز نے ایک بچی کو اپنے ساتھ کھڑے کر کے تقریر کی تھی کہ دیکھیں، اور پھر کیمرہ زوم ان کرتا ہے ان تصویروں پر جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی.
جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بات کریں گے تو آپ انہیں غدار وطن کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، تمغہ دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ کے ساتھ تمغہ بھی ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی لندن کی وہ تقریر بھی آج سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں بلوچستان کے حقوق کی بات کی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ صرف جو نفرت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی حصے میں کیوں آتی ہے؟ شاید ان کی کوشش ہو کہ اس کی آڑ میں آپ اس جماعت کے اوپر پابندی لگا دیں یا پورے بلوچستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے۔ تو سر یہ حالات ہیں۔ عادل بازئی صاحب نے جس حوالے سے کہا کہ بلوچستان کا ایک ہی مسئلہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ یہ صرف عادل بازئی صاحب، یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ ہمارے اس ملک کا مسئلہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور یہ رہے گا۔ پاکستان کی عوام صرف اس مسئلے کا حل ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کی جمہوریت اس مسئلے کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جب عوامی نمائندے آپ کے لوگوں میں سے سامنے نہیں آتے اور آپ نمائندگی وڈیروں کو دے دیں، بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں، سرداروں کو دے دیں، تو پھر بھائی وہ کس طرح سے اس علاقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کو حکومت میں نظر آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں اور حکومت اس وقت کر رہے ہیں۔ اور اب یہ جو مسئلہ اس وقت عادل بازئی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سیاسی طور پر آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا، اختر مینگل، محمود اچکزئی، ڈاکٹر مالک اور دیگر بلوچ سیاستدانوں پر مشتمل ایک کونسل بنا کر اس کو اختیارات دیے جائیں۔ یہ کچھ اس وقت جو سفارشات جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے اور دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے پر آپ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ کنونس کریں کہ آپ مذاکرات کریں اور پھر ہتھیار ڈال دیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ رات ڈاکٹر مالک صاحب کا ایک انٹرویو، وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے، ہم نے بات بھی کی، لیکن جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں بھیجا تھا، میری اور اختر مینگل کی اب کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ انہوں نے جو مذاکرات اور جو ماحول بنا اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ مجید بریگیڈ کے سربراہ ہماری طرح عام سیاسی ورکر تھے، لیکن محرومی اور ناانصافیوں کی وجہ سے یہ لوگ پہاڑوں پر چلے گئے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگی۔ بلوچستان کے حالات پر حکومتوں کی غیر سنجیدگی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، JUI فیس ان کا تعلق ہے، یہ باتیں ایسی کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ باتیں پاکستان کے اندر ایک PTI کا ورکر کرے گا یا پاکستان تحریک انصاف کرے گی تو اسے غدار وطن ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اب سر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو انوالو کیا جائے اور یہ سفارش جو ہے وہ یعنی پرپوزل جو ہے وہ ترجمان اپوزیشن اتحاد اخونزادہ حسین یوسفزئی کی طرف سے انہوں نے اسے رپورٹ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن قیادت نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اختر مینگل، محمود خان اچکزئی اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ لوگ ہیں جو مل کر عمران خان سے ملیں گے۔ اب سوال یہ نا کہ کیا عمران خان سے ملنے دیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اختر مینگل صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ شہباز شریف سے ملاقات میں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن خدارہ حسب روایت پھر سے بلوچستان کو اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں مت ڈالیں، لیکن انہوں نے الٹا باندھ کر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ تو اب اختر مینگل جو نمائندگی کرتے ہیں بلوچستان کی، وہ بھی دربدر ہیں اور اپنے حقوق کی اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ویورز، یہ اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے جہاں پر سیاسی جماعتیں مکمل فلاپ ہو چکی ہیں اور ان کا صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے میں بھی گھسیٹا جائے، اور اب اس کے اوپر آپ کو کچھ دنوں میں مزید کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ انہوں نے کچھ سیاسی باتیں بھی کی ہیں، لیکن فوج کے ترجمان کی طرف سے جو انفارمیشن آئی اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ایک ریئیکشن دے رہی ہے، وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے۔ جب لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے تو اس کے اوپر وہ ضرور بات کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ زمین کو بھی پانی نہیں دیتے نا تو دوستو وہ بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ آپ اسے پانی دیں تو وہ زرخیز ہوگی، پھر اس میں بیج آپ لگائیں تو وہ پھر ایک پودا اور پودے سے تناور درخت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ حقوق کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ جمہوریت کے اندر ہر چیز جب تک عوام کی عدالت سے ہو کر نہیں آئے گی نا تو پھر حالات یہی ہوتے ہیں۔ ریٹ نہیں ہے سر، جو فیصلے آپ کریں گے جب تک عوام کی سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر ان فیصلوں کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ جب لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا اور لوگ یہ سمجھیں گے جناب جس حکومت کو ہم نے منتخب کیا وہ ہمارے فیصلے کر رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، سپورٹ آ گئی، لیکن ایک ایسی حکومت جس کی عوام کی سپورٹ نہیں ہے اور فیصلے آپ پر مسلط کیے جائیں تو پھر کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ لوگ بھاگ جائیں گے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کی حکومت ختم ہوگی، یہ پھر آپ کو پاکستان میں نظر بھی نہیں آئیں گے، اور پھر پاکستان ہوگا،
پھر پاکستان کے مسائل ہوں گے اور پھر ایک نئی حکومت ہوگی اور پھر ہمیں دوبارہ سے یہ سارا سبق پڑھایا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.